इमेज ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन होप सो आप लोगों को जो है ना वो काफ़ी हद तक विजुअलाइज़ेशन परफ़ॉर्म व्यू आ जाएगा इस पर। ठीक है? सबसे सप्लाई चेन क्या है? सबसे पहले हमारे पास होता है रॉ मटेरियल। लेट्स से मेरे पास एक ब्रांड है आटे का या राइस का कर लेते हैं, ठीक है? तो मेरे पास एक ब्रांड है, तो सबसे पहले उस चीज़ की फार्मिंग की जाएगी, उस चीज़ को उगाया जाएगा। तो वो मेरे पास क्या है इस टाइम? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल फिर जाएगा सप्लायर्स के पास। सप्लायर्स होते हैं जो उस रॉ मटेरियल को आगे सेल करते हैं डिफरेंट जो है वो लोगों को, ठीक है? तो उनमें से एक मेरी फैक्ट्री है, ठीक है? तो ये जो सप्लायर है ये मेरी फैक्ट्री को जो है वो रॉ मटेरियल देते हैं। मैं उस रॉ मटेरियल को प्रोसेस करूँगी यहाँ पे। ये फैक्ट्री मेरा क्या है? प्रोडक्शन साइकिल है। यहाँ पे प्रोडक्ट मेरी तैयार होगी। लेट्स से अगर चावल थे, ठीक है? तो सप्लायर जो हैं उन्होंने क्या किया कि जो चावल थे उनको जो है वो मुझे दिया। चावल वो नहीं जो सफ़ेद चावल होते हैं, नहीं, जो छिलके समेत चावल होते हैं, ठीक है? वो पहले रॉ मटेरियल था, सप्लायर्स ने वो मुझे सप्लाई किया मेरी फैक्ट्री में। मेरी फैक्ट्री में उनको प्रोसेस किया गया, उन पे छिलका उतारा गया, उनको वॉश किया गया, उनको पॉलिश किया गया, ठीक है? तो उसके बाद वो प्रोडक्ट तैयार होगी, उसकी पैकेजिंग वगैरह हो गई, ठीक है? तो उसको पैकेजिंग वगैरह के बाद वो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे। डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है कि इसने आके डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है? यानी कि अब मेरे पास लेट्स से मेरा लाहौर में है ये फैक्ट्री, ठीक है? उसकी उस फैक्ट्री से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अब मेरा लाहौर से जो है, जो चावल की प्रोडक्ट है, वो इस्लामाबाद में भी जा रही है, गुजरांवाला में भी जा रही है, फैसलाबाद भी जा रही है, ठीक है? तो आगे ये जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होंगे, ये इस प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डिफरेंट सेक्टर्स में, लाइक फैसलाबाद में लेके जाएँगे, गुजरांवाला में लेके जाएँगे, मुल्तान, लाहौर एंड अदर सेक्टर, ठीक है? तो ये काम किनका है? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स का। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो हैं वो उस मेरी प्रोडक्ट को वहाँ के रिटेल स्टोर तक पहुँचाएँगे, ठीक है? इन रिटेल स्टोर से कस्टमर्स आके लेंगे। ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल रिटेल स्टोर पे कर रहा है, लेकिन यही इन्हीं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से आगे फर्दर इसको ऑनलाइन भी भेजा जा सकता है, ठीक है? तो इस तरह से जो है ना वो सप्लाई चेन जो है वो काम करती है। ओके। तो सिस्टम थ्योरी को इस तरह से हम एज़ होल स्टडी करते हैं, बजाय इसके हम इंडिविजुअल पार्ट पे जो है वो फ़ोकस करें। होप सो यहाँ तक आप लोगों को बिल्कुल समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास सिस्टम मॉडल की टाइप्स आ गई हैं, ठीक है? आप इनको सिमुलेशन की टाइप्स भी कह सकते हो, ठीक है? तो इसमें सबसे पहले है डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम एंड स्टोचैस्टिक सिस्टम, 2 मेन टाइप्स। डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम ऐसे सिस्टम होते हैं जिनको जो है ना हम जिनके रिजल्ट हमें पहले से पता होते हैं, ठीक है? प्रिडिक्टेबल होते हैं, उनको हम बोलते हैं डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम, ठीक है? जो कि प्रिडिक्टेबल होते हैं। उसके बाद स्टोचैस्टिक सिस्टम, स्टोचैस्टिक सिस्टम देखो तो आप इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, यानी कि जिनमें नताइज जो हैं, जो उसके रिजल्ट है ना, वो गैर यकीनी होते हैं, ठीक है? यानी कि आपको नहीं पता, वो चेंज भी हो सकते हैं, वो मतलब कम ज़्यादा कुछ भी रिजल्ट आ सकता है, आपको नहीं पता। इस तरह से भी हो सकता है कि आप जो है वो सेम वैल्यू एंटर करो, सेम फार्मूला यूज़ कर रहे हो, लेकिन हर बार आपका रिजल्ट जो है वो चेंज आ रहा है, ठीक है? लेकिन एट्रीब्यूट वेरी कर सकते हैं। उसके बाद मिसाल के तौर पे अगर मैं आप लोगों को समझाना चाहूँ तो डिटर्मिनिस्टिक में अगर हम एग्जांपल लें तो मतलब प्रिडिक्ट कर सकते हो आप। आप बताएं, लॉग लें अगर हम 10 का, तो log 10 किसके इक्वल आता है? 1 के, ठीक है? बचपन से 9 10 से पढ़ते आ रहे हैं कि log 10 इज इक्वल टू 1, ठीक है?
تو یہ رزلٹ log 10 اگر آپ کیلکولیٹر کے بغیر نکالیں، اگر آپ فارمولاز وغیرہ log کے یوز کریں تو بھی یہ 1 کے ہی اکول آئے گا. تو یہ ہمارے پاس کیا ہے، پریڈکٹیبل ہے. آپ کیلکولیٹر پہ 10 بار بھی لکھو گے نا log 10 یا log 12 لکھو گے یا log 11 لکھو گے، اس کا رزلٹ ہر بار سیم ہی آئے گا. تو یہ کیا ہے، پریڈکٹیبل ہے. سوکسٹک کیا ہے؟ اب اگر ہم سوکسٹک کی اگزامپل دیکھیں تو اگر آپ دیکھیں کہ یوزر بیہیویئر، ٹھیک ہے، ایک ای کامرس ویب سائٹ پہ یوزر کا بیہیویئر وہ کیا ہے، وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ چینج ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ پرڈکٹیبل نہیں ہے. بعض ٹائم اب جس طرح سے ہمارے پاس نئی آج کل ایپ آئی ہوئی ہے ای کامرس وچ از تیمو، ٹھیک ہے، تیمو یا تیمو جو بھی اس کو بولتے. تو لیٹ سے مجھے نا اس کی کوئی ایڈ آئی ہے تیمو پہ جیولری کی، ٹھیک ہے، میں نے اس کو لائک بھی کر دیا اور میں نے اس کو جو ہے وہ ایڈ ٹو کارٹ کر لیا ہے. ٹھیک ہے، تو سسٹم may be predicting that this person can purchase that product or this person cannot or will not purchase this product. ٹھیک ہے، تو یہ ڈٹرمنسٹک نہیں ہے، اس میں انسرٹینٹی ہے، پروبیبلٹی ہے اس میں کہ ہاں یہ کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے یہ نہ کرے. ٹھیک ہے، تو اس میں شیورٹی نہیں ہے. تو اس چیز کو ہم بولیں گے سوکیسٹک سسٹم. ٹھیک ہے، اس کے بعد ان دونوں میں 2 ٹائپس ہیں، اسٹیٹک اور ڈائنامک. ٹھیک ہے، دونوں میں ڈٹرمنسٹک میں بھی اور سوکیسٹک میں بھی آگے فردر 2 ٹائپس آ رہی ہیں، اسٹیٹک اور ڈائنامک. اب اسٹیٹک وہ ہے جو ٹائم کے ساتھ چینج نہ ہو، یعنی کہ چینجنگز آئیں ٹائم کے ساتھ، مگر ویب سائٹ لیٹ سے کوئی ویب سائٹ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا کنٹینٹ چینج ہو رہا ہے لیکن جو ویب سائٹ کا اسٹرکچر ہے، جو اس کا ڈیزائن ہے، وہ سیم ہی رہے. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم بولیں گے اسٹیٹک. جو ڈائنامک ہے وہ اس کے بالکل اپوزٹ ہے، یعنی کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ اس میں چینجنگ آ رہی ہیں. اب اگر میں اگزامپل دوں، میں اس کے بعد آپ کو ویژول اس کی اگزامپل بتاؤں گی. تو سوکیسٹک سسٹم میں جو اسٹیٹک سسٹمز ہے نا، اس کے لیے ہم ایک ٹیکنیک یوز کرتے ہیں، مونٹی کارلو سیمولیشن کی ٹیکنیک. ٹھیک ہے، اس مونٹی کارلو سیمولیشن کو بھی ہم آگے جو میں اس کو سمجھاؤں گی کہ مونٹی کارلو سیمولیشن کیا ہے. آگے جو ڈائنامک سسٹم ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ٹائم کے ساتھ چینج ہوتے ہیں، ایوالو ہوتے ہیں، تو ان میں آگے 2 طرح کے سسٹم ہیں، کنٹینیوس سسٹم اور ڈسکریٹ سسٹم. سیم یہیں پہ اپلائی ہوتا ہے کہ ان میں بھی ڈائنامک سسٹم میں 2 ٹائپس ہیں، کنٹینیوس سسٹم اینڈ ڈسکریٹ سسٹم. کنٹینیوس سسٹمز کے لیے ہم کنٹینیوس سیمولیشن یوز کرتے ہیں اور ڈسکریٹ سسٹم کے لیے ہم ڈسکریٹ ایونٹ سیمولیشن کو یوز کرتے ہیں. اس پہ جو ہے وہ ڈیٹیل ٹاپک ہوگا انشاءاللہ، ڈسکریٹ ایونٹ سسٹم ایونٹ simulation pay because it is a part of your own line topic, so we will discuss it as a separate part. So basically discrete event system میں نے آپ کو پہلے بھی تھوڑا سا ڈسکرائب کیا ہے کہ جن میں چینجنگ وقفے کے ساتھ ہو، اور یہ سسٹم چینجنگ تب اکر ہوگی جب کوئی نہ کوئی ایونٹ اکر ہوگا. سمپل ڈیفینیشن ابھی تک کے لیے اتنی ہی کافی ہے. کنٹینیوس سیمولیشن یہ ہے کہ جس میں مسلسل طور پہ تبدیلی آ رہی ہے. جیسے ٹیمپریچر ہے، ایک روم ٹیمپریچر کر لیں یا ویسے ٹیمپریچر کی بات کر لیں، تو اس میں کیا ہے، مستقل طور پہ تبدیلی آ رہی ہوتی ہے. جبکہ ڈسکریٹ کیا ہے کہ جو مخصوص وقفوں پہ بدلے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس میں اسپیسیفک انٹرولز ہوں تو انٹرولز کے اوپر چینج ہو. امید ہے یہاں تک آپ لوگوں کو جو سسٹم ماڈل کی ڈفرینٹ کلاسیفیکیشن ہیں، ٹائپس ہیں، ان کی سمجھ آ گئی ہوگی. آگے ان کی ڈیٹیل ہے لیٹر، تو وہ آپ لوگ جو ہے اس کو ریڈ آؤٹ کر سکتے ہو. تو اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مونٹی کارلو سیمولیشن کیا ہے. بیسیکلی مونٹی کارلو سیمولیشن جو ہے نا، اس میں جو رینڈمنیس ہے اس کو آپ کہہ لو کہ ہم دیکھتے ہیں رینڈم نمبرز. ٹھیک ہے، ٹارگٹ کرتے ہیں ہم لوگ رینڈم نمبرز، کوئی نہ کوئی میتھمیٹیکل فارمولا یوز کرتے ہیں اور اس کی بیس پہ ہم رینڈم ریزلٹس جنریٹ کرتے ہیں. جب رینڈم ریزلٹ جنریٹ ہوتے ہیں تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ کون سا ہمارے آبجیکٹیو کے ساتھ مل رہا ہے.
ایسا کون سا رزلٹ ہے جو ہمیں چاہیے، جو ہمارے گول سے میچ ہوتا ہے، تو ہم پھر اس کی بیس پہ جو ہے وہ اپنا بزنس یا سالانہ بجٹ وغیرہ فائنلائز کرتے ہیں۔ تو اس کی تھوڑی سی ویژول ریپرزنٹیشن ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیٹ سے میں نے سیمولیشن بنائی ہے یہاں پہ، یہ میتھمیٹیکل فارمولا کو یوز کر کے میں نے یہاں پہ سیمولیشن بنائی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہے، مونٹی کارلو سیمولیشن کیا ہے کہ ہم اس میں رینڈم نمبر جنریٹ کریں گے۔ تو جب میں اس کو رن کروں گی سیمولیشن کو، تو جب میں سیمولیشن کو رن کروں گی تو میرے پاس ڈفرینٹ جو ہیں، آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو، ریزلٹس جنریٹ ہوں گے۔ ٹھیک ہے، ڈفرینٹ پوائنٹس پہ جا کے یہ ہٹ کریں گے، کیونکہ ہم ایک پہ سیمولیشن نہیں رن کر رہے، ہم ملٹیپل سیمولیشن رن کر رہے ہیں، ملٹیپل رینڈمنس ہم جو ہے وہ اس میں یوز کر رہے ہیں کہ رینڈم جو ہے نا پوائنٹس ہٹ ہوں یہاں پہ۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جب ہم سیمولیشن رن کریں گے تو لیٹ سے کوئی ایک جو ہے وہ اسپیسیفک پوائنٹ پہ آ کے مل رہا ہے، کوئی ایک یہاں پہ آ کے مل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی ایک پوائنٹ ہے جس پہ پروفٹ زیادہ سیل کم ہے، کوئی ایک پوائنٹ ایسے ہے جس میں سیلز کم ہے پروفٹ زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی ایک پوائنٹ ایسے جس میں کسٹمر سیٹسفیکشن زیادہ ہے پروفٹ کم ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ڈفرینٹ اس طرح سے ہمارے پاس جنریٹ ہوں گے، آپ کہہ لو ان کو گراف، یا ڈفرینٹ پوائنٹس ہٹ ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو ہم اس کے بعد دیکھیں گے کہ ہم ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، ہم اس کو کافی زیادہ جو ہے وہ ہم اپنے پوائنٹس ہٹ کروا لیں گے، رینڈمنس جنریٹ کروا لیں گے۔ اس کے بعد جو آپ کا بزنس پرسن ہے یا جو ایڈمنسٹریشن ہے یا whoever the business owner is، ٹھیک ہے، وہ بتائے گا کہ بھائی آبجیکٹیو کیا ہے ہمارا۔ ٹھیک ہے، ہم نے کس چیز پہ زیادہ فوکس کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ جب دیکھے گا کہ ہم نے کون سے والے پوائنٹ پہ فوکس کرنا ہے، یعنی کہ اس والے پہ کرنا ہے، لیٹ سے جس میں پروفٹ زیادہ ہے سیلز کم ہے، یا اس میں جس میں سیل زیادہ ہے پروفٹ کم ہے، اس پہ فوکس کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ اس میں سلیکٹ کرے گا کہ کس والے پہ فوکس کرنا ہے۔ تو مونٹی کارلو سیمولیشن کو بیسیکلی ہم تب یوز کرتے ہیں جب سسٹم میں رینڈمنس ہو، ٹھیک ہے، اور انپریڈکٹیبلٹی ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں جو ہے وہ مونٹی کارلو سیمولیشن میں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد کلاسیفیکیشن اور سسٹم، یہ ساری وہی چیزیں ہیں جو ہم نے پہلے ڈسکس کی ہیں۔ اس میں سے دو نئی چیزیں ہیں وچ از اوپن ورسز کلوز، تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نا اسٹیٹک اور ڈائنامک کی اگزامپل دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ویکیپیڈیا کا یہ ہوم پیج ہے ویب سائٹ کا۔ جب میں اس پہ کچھ سرچ کرتی ہوں، یعنی کہ میرا سرچ کرنا کیا ہے، میں یوزر ہوں، تو میں کیا کر رہی ہوں، ایکسٹرنل، انٹرنل نہیں، ایکسٹرنل انپٹ پرووائڈ کر رہی ہوں سسٹم کو۔ تو میں جب اس کو ایکسٹرنل انپٹ دے رہی ہوں، لیٹ سے میں نے یہاں پہ سرچ کیا تھا ماڈلنگ اور سیمولیشن، تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اس میں کہاں پہ چینجنگ آئی ہے۔ صرف یہ والا جو پارٹ تھا، جو کانٹینٹ ایریا تھا، یہاں پہ چینجنگ آئی ہے۔ جو ویب سائٹ کا اسٹرکچر تھا وہ تو بالکل سیم کا سیم ہی ہے، کوئی چینجنگ نہیں آئی وہاں پہ۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ دوبارہ سے اگر دیکھو اس کو اس طرح سے، ٹھیک ہے، صرف کانٹینٹ میں چینجنگ آئی ہے، تو اس کو بولتے ہیں اسٹیٹک سسٹم۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کا اوپر سے کنٹینٹ وغیرہ کچھ نہیں چینج ہوا۔ اب جو ڈائنامک ہے وہ اگر آپ دیکھو اپنی سوشل میڈیا جب آپ یوز کرتے ہو، لائک انسٹاگرام آپ جب یوز کرتے ہو، تو وہ جو پوسٹ آ رہی ہوتی ہیں وہ خود ہی چینج ہو رہی ہوتی ہیں، آپ کا کوئی اس میں انپٹ کا رد عمل نہیں ہے، آپ اس میں کوئی انپٹ نہیں دے رہے، لیکن آپ کو لیٹسٹ آپ کو لیٹسٹ پوسٹ وغیرہ شو ہو رہی ہیں، لیٹسٹ مطلب ریلز شو ہوتی ہیں، پرانی ریلز نہیں آپ کو شو ہو رہی۔ ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے، ڈائنامک سسٹم ہے۔ ٹھیک ہے، مجھ سے کلاس میں اسٹوڈنٹ نے کوشچن کیا تھا کہ لائک یہاں پہ تو چینج ہو رہا ہے نا، مطلب سیم تو نہیں ہے، اسٹیٹک تو نہ ہوا۔ تو ہر کوشچن واز امیزنگ، بالکل اچھا جواب کوشچن تھا ان کا۔ تو یہاں پہ چینج اوبویسلی اکر ہوگا جب ہم اس کو ایکسٹرنل انپٹ دیں گے۔ ٹھیک ہے، میں نے اس کو کوئی نہ کوئی ایکسٹرنل انپٹ دی ہے، تو صرف کنٹینٹ چینج ہوا ہے، لیکن اوپر سے ہمارا کوئی بھی ویب سائٹ کا اسٹرکچر وغیرہ کچھ نہیں چینج ہوا۔ یہاں پہ ہم نے کیا دی ہے، انپٹ دی ہے، تو یہ کیا ہے، اسٹیٹک۔ اور جو ڈائنامک ہے جو خود ہی سے چینج ہو رہا ہے، ہم نے اس کو یہاں پہ کوئی انپٹ نہیں دی۔ آپ کی جو پوسٹ ہے، جو انسٹاگرام جب آپ اوپن کرتے ہو تو پوسٹ
آٹومیٹیکلی جو ہے وہ لوڈ ہو کے نئی والی شو ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس کو جو ہے نا، آپ کو اس کو کوئی بھی ایکسٹرنل انپٹ وغیرہ نہیں دینی پڑتی۔ کنٹینیوس اور ڈسکریٹ ہم نے پہلے سے ڈسکس کر لیا ہے، تو اس کو جو ہے وہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی اگزامپل ہے کہ مطلب کنٹینیوس سسٹم میں ہیٹ ٹیمپریچر وغیرہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک تھرموسٹیٹ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کیا کرتا ہے، کنٹینیوسلی جو ہے وہ ٹیمپریچر کو کنٹرول، سوری، ٹیمپریچر کو کنٹینیوس میں لائک تھرم کنٹینیوس میں لائک ہم نے اگزامپل لی تھی ٹیمپریچر کی، ٹھیک ہے؟ تو اگر ہم ٹیمپریچر دیکھیں تو وہ گریجولی آہستہ آہستہ جو ہے وہ انکریز یا ڈیکریز ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اگزامپل تھی ہمارے پاس کنٹینیوس سسٹم کی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس ڈسکریٹ۔ ڈسکریٹ اگر آپ آسان ورڈ میں گئے نا، بالکل ہی ایزی ورڈ میں، نرسری لیول کا اگر آپ کہہ لیں، تو ٹرن بیس۔ ڈسکریٹ کا ٹرن بیس یعنی کہ باری، جس طرح ہم لوگ کوئی گیم کھیلتے ہیں کہ اچھا اب میری باری، اچھا اب تیری باری، میری باری تیری باری، ٹھیک ہے؟ تو اس میں اگزامپل آ جاتی ہے چیس گیم۔ اگر آپ اس کو دیکھیں تو سب سے پہلے لائک گیم سٹارٹ کرتی ہے وائٹ ٹیم، یہ والی، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے ہم اس کو لائک اگر میں اپنی کوئی چال جانتی ہوں، یہاں پہ سب سے پہلے اپنا سپاہی آگے کھڑا کرتی ہوں، تو میں نے جب اپنی باری کر لی تو اس کے بعد کس کی باری ہے، بلیک ٹیم کی۔ اب یہ والی باری کریں گی، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ پہلے میں نے اپنا سپاہی بھیجا، پھر وہ اپنا سپاہی آگے لائیں گی، پھر میں نے اپنا لائک گھوڑا چلایا یا کوئین چلائی یا کچھ بھی، ٹھیک ہے؟ تو پھر وہ اپنی چال چلیں گی۔ تو اس طرح سے ٹرن بیس گیمز ہوتی ہیں۔ اگر یہاں پہ ویڈیو بھی ایڈ ہے، میں کرتی ہوں۔ اس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ لائک میں کوئی ایکشن پرفارم کرتی ہوں، میں اپنا ٹک لیتی ہوں، تو اس کے بعد دوسرا پلیئر اپنی ٹرن لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ یا پہ اگر میں لائک اٹیک پر پلیئر پہ کوئک، ٹھیک ہے، تو پھر وہ اپنا اٹیک کر رہا ہے، تو یہ کیا ہے، ٹرن دیکھ گئی۔ تو یہ بھی ڈسکریٹ کی ہی اگزامپل ہے۔ اب کلاس میں اسٹوڈنٹ کا ایک اور کوشچن تھا کہ لائک ساری گیم ٹرن بیس ہی تو ہوتی ہیں، لائک اگر آپ کوئی بھی گیم کر لو تو وہ ساری ٹرن بیس ہوتی ہیں۔ تو اس کی اگزامپل میں نے دی، لائک پب جی ہے، تو کیا وہ ٹرن بیس گیم ہے؟ نہیں، ٹھیک ہے؟ آپ جب لائک وہاں پہ جب آپ کی ٹیم اکٹھی ہو جاتی ہے، آپ گراؤنڈ میں جاتے ہو، ٹھیک ہے؟ ایئر پلین کے تھرو آپ کو ڈراپ کیا جاتا ہے گراؤنڈ میں، تو آپ جب گراؤنڈ میں جاتے ہو تو کیا جب آپ شوٹ کرتے ہو تو آپ کا جو ریفل ہے یا جو آپ کا گن ہے، پسٹل ہے، کیا وہ لاک ہو جاتی ہے اور دوسرا شوٹ کرتا ہے پھر آپ شوٹ کر سکتے ہو؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ کوئی بندہ بیٹھا ہے، آپ شوٹ کری جو آپ کو پیچھے سے کوئی اور شوٹ کر رہا ہوگا، تو یہ ٹرن بیس نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ڈائنامیکل ہی ہے بالکل۔ اس کے بعد اگزامپل تھی کہ جو زومبی فائٹ ہے، لائک زومبیز آ رہے ہیں اور آپ در گن جلائی جا رہے ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی کیا آتی ہے، ٹرن بیس گیم نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی گیمز ہیں، ٹھیک ہے؟ کینڈی کرش ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اس کو سنگل پلیئر گیم ہے وہ۔ اس کے بعد سنگل پلیئر یہ نہیں کہ مطلب آپ فرینڈز وغیرہ انوائٹ نہیں کر سکتے ہو، وہ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ خود کھیلتے ہو، ٹھیک ہے؟ آپ کے ساتھ کوئی کمپیٹیٹر نہیں ہوتا۔ اب جو ٹرن بیس گیم ہے اس میں آپ اگزامپل لے سکتے ہو سب سے انٹرسٹنگ گیم کی، وچ از لوڈو۔ تو لوڈو میں کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ایک ٹیم باری کرتی ہے، لائک ریڈ ٹیم ہوگی، ٹھیک ہے؟ ریڈ ٹیم نے باری کی، اس کے بعد گرین ٹیم کی باری آگئی، پھر بلو ٹیم کی باری آگئی، پھر یلو ٹیم کی باری آگئی۔ تو یہ ساری کیا ہیں، ٹرن بیس گیمز ہیں جو کہ ڈسکریٹ ایونٹ میں آتی ہیں۔ اس کے بعد اوپن سسٹم اور کلوز سسٹم، ٹھیک ہے؟ اوپن سسٹم ایسے سسٹم جو کہ ماحول سے لائک کنیکٹڈ ہے یا ماحول سے رابطہ رکھتے ہیں، ان کا ہم بولتے ہیں اوپن سسٹم۔ اگر ہم اس کی ریئل لائف اگزامپل لیں تو اس میں آتا ہے لائک کہ پانی کی سپلائی، یعنی کہ اب جو پانی ہے، اگر آپ غور کریں
اپنے گھروں میں، آپ کے گھروں میں پانی کس طرح سے آتا ہے؟ سمپلی آپ کیا کرتے ہو، بور کرتے ہو، ٹھیک ہے، وہاں پہ پمپ لگا لیتے ہو، موٹر لگا لیتے ہو، اور وہ جو ہے وہ موٹر زمین کے نیچے سے پانی کھینچتی ہے، ٹھیک ہے، آپ اس واٹر کو یوز کرتے ہو، ٹھیک ہے، اور ہم اس کو ڈفرینٹ آگے ویسٹ چینل میں بھیج دیتے ہیں۔ تو یہ کون سا ہے، کون سا سسٹم ہے؟ اوپن سسٹم ہے، کوئی اس کو یوز کر رہا ہے، ٹھیک ہے، مطلب کوئی بھی اس سے انٹریکٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ماحول میں یہ سب کو اویلیبل ہے۔ تو یہ ایگزامپل ہے اوپن سسٹم کی، ٹھیک ہے۔ اب ڈفرینٹ ویسے موسٹلی ہوتا نہیں ہے ایسے، لیکن کافی زیادہ کیفے شاپس ہیں، تو وہاں پہ جو ہے وہ آپ کو وائی فائی اوپنلی اویلیبل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی ایگزامپل ہے ایک اوپن سسٹم کی۔ اس کے بعد کلوز سسٹم کیا ہے؟ لیٹ سے کلاس میں 3-4 بچوں کی کمپیوٹرز لے کے ان کو آپس میں کنیکٹ کر دیتی ہوں، تاکہ وہ جو اسٹوڈینٹس ہیں آپس میں کمیونیکیٹ کر سکیں۔ تو وہ جو 4-5 کمپیوٹر آپس میں کنیکٹ ہوئے ہیں، صرف وہ آپس میں ہی کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں۔ تو میں نے کیا کیا، ایک کلوز سسٹم بنا لیا، ٹھیک ہے۔ تو سمپل یہاں تک کلوز سسٹم کی ایگزامپل ہے۔ ہوپ سو یہاں تک آپ سب کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو کسی بھی پوائنٹ کی سمجھ نہیں آئی یا کوئی بھی کوشچن ہے آپ کا، تو آپ سمپلی مجھے ڈی ایم کر سکتے ہو، یا پھر آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہو۔ اس کے بعد ڈٹرمنسٹک اور سٹوکاسٹک، یہ بھی ہم نے ڈیٹیل میں جو ہے وہ ڈسکس کیا ہے کہ ڈٹرمنسٹک میں مطلب آؤٹ کمز جو ہوتے ہیں وہ پرڈکٹیبل ہوتے ہیں، جبکہ سٹوکاسٹک میں کیا ہوتا ہے، رینڈمنس انوالو ہوتی ہے، انسرٹینٹی ہوتی ہے، ہمیں نہیں پتا کہ کیا رزلٹ ہے، ہاں میں آئے یا نہ میں، 1 اور 0 کیا رزلٹ ہے، وہ ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ۔ اس کی ایگزامپل دیکھیے، لائک آپ 10 بار بھی log 12 کرو گے نا تو وہی جواب آئے گا، ٹھیک ہے، اور log 10 کرو گے، آپ کو پتا 1 ہے، آپ 10 بار کرو گے log 10 تو وہی آئے گا، ٹھیک ہے۔ ایکسپوننٹ کی پاور اگر آپ کچھ کرتے ہو تو آپ کو پتا ہوگا ایکسپوننٹ کی پاور بھائی یہی آئے گی، ایکس کی پاور یا 2 کی پاور 2 کرتے ہو، ٹھیک ہے، تو آپ کو پتا ہے کہ بھائی 2 کی پاور 2 کریں گے تو کیا آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے، پریڈکٹیبل ہے، ٹھیک ہے، ڈٹرمنسٹک ہے یہ۔ جبکہ سٹوکاسٹک میں اگر ہم دیکھیں یہاں پہ، لیٹ سے ٹوٹل سیل امیزون کی اتنے ڈالر کی تھی، ٹھیک ہے، اور نمبر آف آرڈرز ہمارے پاس اتنے ہیں، تو ہو سکتا ہے ہمارا جو پروفٹ مارجن ہے، ٹھیک ہے، وہ کم ہو پچھلے سال سے، ٹھیک ہے، اس سے اگلے سال ہمیں سیم یہی سیل تھی، سیم یہی آرڈر تھے، تو ہو سکتا ہے ہمارا پروفٹ مارجن بڑھ گیا ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے، ویلیو سیم ہے، فارمولا کیلکولیشن کا سیم ہے، لیکن کیا ہو رہا ہے، ہمارے پاس ریزلٹ ویری کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے، سٹوکاسٹک سسٹم ہے۔ آپ کی ایون کے سیلز جو ہے وہ ایفیکٹ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا جو ہے وہ کسٹمر ریلیشن شپ کیسا ہے، ٹھیک ہے، اس میں ڈفرینٹ فیکٹرز آ جاتے ہیں جو کہ اس چیز کو افیکٹ کر رہے ہیں آپ کی سیل وغیرہ کو۔ ریلیشن شپ آف سسٹم تھیوری ٹو سیمولیشن، یہ میں نے اسٹوڈینٹس کو خود پڑھنے کے لیے دیا ہے، تو برائے مہربانی اس کو آپ جو ہے ان دونوں سلائڈس کو خود ریڈ کریں، کیونکہ یہ وہ چیزیں جو ہم ڈی ایف ایس سے ڈسکس کر رہے ہیں، لائک ماڈلنگ کمپلیکس سسٹم، ٹھیک ہے، انٹر ڈیپینڈنسی بیسیکلی یہ ہوتی ہے کہ اگر ایک سسٹم یا ایک کمپوننٹ میں چینجنگ آ رہی ہے تو اس کا دوسرے پہ کیا ایفیکٹ پڑ رہا ہے، اوکے۔ اس کے بعد ماڈل کلاسیفیکیشن، یہ ہے آپ کی آؤٹ لائن میں بیسیکلی 3 ماڈلز کو ڈسکس جو ہے وہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے، کنسیپچول، ایبسٹریکٹ اینڈ سیمولیشن ماڈل۔ سو کنسیپچول ماڈل میں تو یہی ہے سمپل، کہ مطلب کمپوننٹس کون کون سے ہیں، کس طرح سے ایک دوسرے سے ریلیٹ کر رہے ہیں، ان کا ریلیشن شپ آپس میں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کس میں آیا تھی، کنسیپچول ماڈل میں۔ کنسیپچول ماڈل میں آپ کہہ لو ایئر ڈائیگرام آ گئی، فلو چارٹس آ گئے، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں کنسیپچول ماڈل میں آتی ہیں۔ اس کے بعد ہے ایبسٹریکٹ ماڈل۔ ایبسٹریکٹ ماڈل بیسیکلی ہم نا میتھمیٹیکل ماڈل کو بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں ہم لوگ کیلکولیشنز وغیرہ پرفارم کرتے ہیں، اننیسیسری جو چیزیں ہوتی ہیں نا یا کمپلیکسٹیز ہوتی ہیں ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا مین فوکس جو ہوتا ہے وہ جو ضروری فیچرز وغیرہ ہوتے ہیں ان پہ ہم لوگ اپنا مین فوکس کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں ہم جو ہے ایبسٹریکٹ ماڈل کی ایگزامپل کے ساتھ اس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔
उसके बाद है सिमुलेशन मॉडल। सिमुलेशन मॉडल में क्या होता है, ये एज कम्पेयर टू अदर मॉडल ये ज़्यादा डिटेल्ड होती है, और इसको हम कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है वो बनाते हैं या इम्प्लीमेंट करते हैं सिमुलेशन मॉडल को। उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ सिमुलेशन सिस्टम डिज़ाइन, दिस इज़ योर असाइनमेंट, you have to submit this assignment on Tuesday, okay? So आज जो है वो हमने टॉपिक कवर किया है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू मॉडलिंग एंड सिमुलेशन which was briefly discussed, and then system analysis. So we have also discussed what is system analysis, its different types of system, and add broader perspective, and then its classification of system. Take a classification of system involve like stochastic and deterministic, open, close, static, dynamic. ठीक है, ये सारी चीज़ें किसने दी, classification of system. Then we discuss what is system theory, okay, and what techniques are involved to collect data. ठीक है, and its relation to simulation, you have to read about it by yourself, that what is the relationship of system theory to simulation, and why principle of simulation system design is highlighted, because it's your assignment, you have to do it by your own. It's very easy, that's not a big deal. And in coming week we will discuss these topics inshallah: model, classification at conceptual, abstract and simulation level, and methodology of model building, simulation system and languages, means of model and experiment description. होप सो आप सबको लेक्चर की समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।